बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बातें हो रही हैं डील की, क्या इमरान खान डील लेंगे, क्या कोई उन्हें डील ऑफ़र कर रहा है, इस डील की ज़रूरत क्यों पड़ी है, किसको ज़रूरत है इस डील की, क्या हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं या इस्टेब्लिशमेंट झुक गई है। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से हमले की ख़बरें कि वहाँ से हमला हुआ है पाकिस्तान पर। इमरान खान साहब तो उनके लिए पहले ही दुखी थे, उनके लिए बयानात भी दे रहे थे। उस हमले की क्या हकीकत है, वो सारी बातें क्या हैं और उसमें टीटीपी का क्या किरदार होगा, और वाइट पेपर हुकूमत ने इशू किया है केपी हुकूमत के हवाले से, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, और थोड़ा सा जिक्र पारा चनार का भी करूँगा कि उनके जो धरने कराची और लाहौर में हो रहे हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मदरसा बिल पास हो गया है, सदर साहब ने भी दस्तखत कर दिए, तो वो जो सारे शकूक व शुबहात थे कि लटक रहा है, नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है, वो सब ख़त्म। मौलाना साहब भी खुश, और आपको याद होगा मेरा तो शुरू से मौक़िफ़ था कि ये मामला अफ़वाम व तफ़हीम से हल हो जाएगा। इश्यूज़ जो भी थे उसमें कुछ नालायकी कहें या कुछ जेन्युइन इश्यूज़ भी थे, लेकिन बहरहाल यही सियासत है और वो भी सियासत थी जिस तरह से वो पहले पास हुआ था और फिर वो रुक रहा था, लेकिन वो सारी सियासत ने सियासत से ही सियासत का मुकाबला किया गया और मौलाना कामयाब हुए हैं। वो बिल पास हो गया, चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन जिस शख्स की चीज़ें क्लियर होने की बजाय डाउटफुल हैं, कभी लगता है बिल्कुल क्लियर हो गई हैं और कभी लगता है नहीं बिल्कुल ही फंस गई हैं, वो है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जेल में हैं और उनकी डील की ख़बरें हैं कि रुकती ही नहीं है। हर रोज़ बातें होती हैं कि डील होगी, नहीं होगी, डील दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। आर्मी की तरफ से यानी आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज़ें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिससे हमें ये तासुर मिलता है कि 9 मई के जो मंसूबा साज़ थे, मास्टरमाइंड थे, उनको भी सज़ा मिलेगी और इंसाफ का अमल तब मुकम्मल होगा जब उनका एहतसाब होगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती अहदेदारान ख्वाजा आसिफ हों या राना सनाउल्लाह, उन्हें बहुत ज़ोर से मुज़ाकरात आए हैं। मुज़ाकरात यकीनन सियासी हुकूमत और पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से देखा जाए तो इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं और होने चाहिए, सियासी जमातों में होने चाहिए। लेकिन वो लोग जिन्होंने जत्था बना के, गिरोह बनाकर, ऐलान करके, बताकर, असलहा उठाकर वफाक पर हमला किया हो, वफाकी दारुल हुकूमत पर, तो उनसे किस तरह से मुज़ाकरात होंगे और किस बुनियाद पर होंगे। इमरान खान साहब खुद तो उन्होंने जो ट्विटर अकाउंट से जो लास्ट उनका ट्वीट आया था उसमें तो उन्होंने कहा कि मुझे सियासी डील का भी पैगाम दिया जा रहा है और सियासी स्पेस देने की भी बात हो रही है, जिसमें मुझे कहा जा रहा है कि आपको हाउस अरेस्ट कर देंगे बनी गाला में या केपीके की किसी जेल में भेज दिया जाए। लेकिन मैं इन सब का इनकार कर दूँगा। लेकिन अजीब बात है कि हुकूमत की तरफ से इस बात की, खैर वो तो ये भी उनकी तरदीद इसलिए भी ज़रूरी नहीं कि इमरान खान साहब के बयानात हर रोज़ जिस तेज़ी से बदलते हैं शायद उस पर उन्होंने ज़रूरत महसूस ना की हो, लेकिन इस तरह के पैगामात एक तरफ तो इमरान खान साहब की तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जब ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को, राशिद ज़रदारी साहब को और इमरान खान साहब को इकट्ठे बैठना चाहिए और इकट्ठे बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए और मसाइल का हल ढूंढना चाहिए, तो बड़ा अजीब लगता है। क्या ये वक्त गुजर नहीं चुका? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो बार बार मुज़ाकरात से इनकार किया और उनके ख़्याल में मुज़ाकरात सिर्फ़ फ़ौज से होने चाहिए, उसके अलावा वो किसी से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ़ फ़ौज ताकतवर है और वो उसको मज़ीद ताकतवर देखना चाहते हैं, सिर्फ़ उस सूरत में जब फ़ौज उनको इक़्तिदार में लेकर आ रही हो। अदरवाइज़ तो वो पाकिस्तान की तबाही बर्बादी के लिए अमली इक़दामात तवातर से किए जा रहे हैं, हुकूमत में आने से पहले भी, हुकूमत में आने के बाद भी और हुकूमत से निकलने के बाद भी। वो एक तवील सिलसिला है उन इक़दामात का। अब भी वो एक तरफ तरसीलात ज़र के बाइकआउट का पैगाम दे रहे हैं अपने हामियों को, पाकिस्तान से बाहर जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे हुक्मरानों की नालायकी या करप्शन की वजह से माशी हालत अच्छी नहीं है। मजाक है कि तरसीलात ज़र को रुकवाने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान की माशी तबाही का एक प्लान है, उस पर तो वो अमल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उन्हें लगता है कि शायद कोई हालात ठीक भी होने थे। लेकिन उनसे ज़्यादा कमाल इमरान खान के उन चाहने वालों पर है, उन चाहने वालों का है, या हैरत का इज़हार किया जाए तो उनके चाहने वालों पर किया जा सकता है कि जो इस किस्म के मुतालबात तरसीलात ज़र का बाइकआउट जो है इसकी हिमायत करते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान कर देने में भी उन्हें लगता है कि हाँ ये ठीक है, चूँकि खान
کہہ رہا ہے اور خان کو بچانا ہے، خان پھنسا ہوا ہے، خان کو نکالنا ہے جیل سے، تو اس لیے پاکستان کی تباہی، بربادی، پاکستان کی معاشی تباہی سب کچھ ان کو قابل قبول ہے۔ افغانستان کے بارے میں وہ بہت پریشان ہیں، انہیں لگتا ہے کہ 2 مرتبہ جو بمباری کی گئی ہے عمران خان صاحب کے بقول، وہ بڑا ظلم ہے۔ اس سے پہلے ان کی بہن اور ان کی پارٹی نے جو ان کے دکھی ہونے کی خبریں دی ہیں افغانستان کے حوالے سے، کہ وہاں پر اگر کوئی واقعہ ہوا ہے جس میں پاکستانی فوج کے حوالے سے ذکر ہوا کہ انہوں نے وہاں پر اٹیک کیا اور وہاں پہ موجود دہشت گردوں پر حملہ کیا، تو اس پہ انہیں بڑا دکھ ہے۔ اچھا، اس کا سلوشن کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو عمران خان صاحب تو خود ہی ان دہشت گردوں کو لا کر، خود ان کے اپنے بیانات موجود ہے کہ ہم انہیں لائے ہیں یا لا رہے ہیں اور انہیں بسانا ہے، 40-45 ہزار ہیں، اس میں سے 5-7 ہزار جو ہیں وہ جنگجو ہیں، ملیٹنٹس ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب کا تو بڑا اوپن پالیسی تھی، وہی تو انہیں لانا چاہ رہے تھے۔ تو اب جب وہ یہاں پر یہ حرکتیں کر رہے ہیں دہشت گردی کی، جو ہر روز ہوئے جا رہی ہیں، وہ کراس بارڈر ہوں یا لوکل ہوں، انٹرنل ہوں، وہ ہوئے جا رہی ہیں، اور کوئی ذمہ داری کسی کی ہے ہی نہیں۔ ہم نے بہت مرتبہ سن لیا ہے کہ ہم اس میں منصوبہ سازوں کو، ماسٹر مائنڈز کو، سب کو سزا دیں گے، پکڑیں گے، لیکن ابھی تک اس پہ ٹھوس عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ بیانات کی حد تک ہیں، وہ پریس کانفرنسز ضرور ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ اب جو صورتحال ہو گئی ہے، خبریں ادھر سے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ انہوں نے جس کو وہ ڈیورنڈ لائن کو فرضی بارڈر سمجھتے ہیں، اس کو کراس کر کے یا اس سے انہوں نے دوسری طرف اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے یا اٹیک کیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ریاست نے اس پہ کیا فائنل ڈیسیژن لینا ہے۔ اس پہ یقیناً وزیر اعظم صاحب کو خود یا حکومت کو اس حوالے سے بیان ایشو کرنا چاہیے۔ ISPR کی طرف سے تو آیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ تازہ ترین جو خبریں آئی ہیں، اگرچہ ان کی طرف سے، طالبان کی طرف سے جو ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں ان سے ریلیٹڈ ایسوسیٹڈ اکاؤنٹ سے حملے کی 28 تاریخ کا حملہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے 28 تاریخ کو کیا ہے، اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ وہی ویڈیوز ہیں جو 26 تاریخ کو وہ آلریڈی شیئر کر چکے تھے۔ اب وہ کس چیز کی ہیں، کیا ہیں؟ ایک بات تو فیکٹ چیک کے ذریعے جب دیکھا جائے، ایک بات تو یہ کلیئر نظر آتی ہے کہ وہ 26 والی ویڈیوز ہیں جو 28 تاریخ کے حملے کے ساتھ ایسوسیٹ کی جا رہی ہیں، تو وہ اس کے ساتھ تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ گمبھیر معاملہ ہے۔ افغانستان سے جو پاکستان میں در اندازی ہے، وہاں سے دہشت گردوں کا پاکستان میں انٹری، پاکستان پر حملے اور ان کی یہاں پہ موجودگی، اور وہ پھر ہمیں یہ سنانا کہ کوئی مفتی باہنی کا کردار ادا کرے گا، اور کوئی مطلب دھمکیاں، سیدھی سی دھمکیاں ہیں۔ مفتی باہنی کے کردار کا دھمکی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہم بنگلہ دیش والا کام کریں گے KP یا بلوچستان کے لیے، جو ان کے ناپاک عزائم ہے یا جو بھی ان کی پلاننگ ہے، وہ اسی کے مطابق کام کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ سارا کچھ، وہ بد امنی اور یہ انریسٹ اور سول ڈس اوبیڈینس، یہ ساری سول نافرمانی جو ہے، یہ ساری چیزیں اسی کی کڑی ہے کہ پاکستان میں استحکام نہیں ہونا چاہیے، پاکستان جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چلنا چاہیے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی خواہش اپنی جگہ، لیکن حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اسلحہ اٹھانے والے دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے ہیں، تو پھر تو TTP اور باقی سارے، جسے اب ہم فتنۃ الخوارج کا نام دے دیا ہے، یہ وہی کام اب PTI والوں نے کیا ہے، جو 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں، ان کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ جس منظم طریقے سے ہوا ہے، 200 سے زیادہ مقامات پر 9 مئی کو اور پھر 26 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، تو اس کے بعد کوئی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ لیکن کیا جتھوں کی سیاست ہی کامیاب ہوگی؟ کیا طاقتور گروہ جو ہے حملہ آور ہوں اور پھر ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو پھر ریلیف دیا جائے گا؟ شاید یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا نہ ہو۔ اور ہم اپنے آس پاس دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو تازہ ترین جو واقعات ہوئے ہیں مصر میں، اور اس سے پہلے بھی جس طرح سے ہوا ہے بنگلہ دیش میں اور مشرق وسطیٰ میں جو دیگر ممالک میں جو کچھ ہو چکا ہے، ایک خوفناک تصویر ہے جو سامنے نظر آتی ہے۔ PTI والے تو پاکستان کو کبھی سری لنکا بنانا چاہتے ہیں، کبھی ہمیں 71 کی دھمکی دوبارہ دیتے ہیں، کبھی بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے ہیں۔ ان کا تو اپنا ہی ایک ماڈل ہے، وہ تو اس کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن حکومت کو اس بارے میں بہت واضح پالیسی کے ساتھ سامنے آنا ہوگا۔ اور دوسری طرف حکومت نے KP میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور پہ بھی ظاہر ہے پارٹی کے اندر سے بھی کچھ مخالفت ہے، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ غدار ہیں۔ پارٹی کے جو حامی پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اور پارٹی کے حوالے سے بھی جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں عمران خان کی محبت میں، وہ تو ویسے علی امین گنڈا پور کو پارٹی کا غدار سمجھتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو 1-1 کروڑ پہ دے رہے ہیں، وہ بھی گھروں میں جا کے خفیہ طور پہ دے رہے ہیں، اور وہ بتا نہیں رہے
کیونکہ اب وہ جو خبریں دے رہے ہیں اپنی طرف سے، وہ کوئی 105 ڈیڈ باڈیز ہی انہوں نے ڈھونڈ لی ہیں شاید کہیں پڑی ہوئی، وہ کب لے کر آئیں گے، کیا ہوگا، لیکن اس ساری چیزوں کا مقصد، مسئلہ وہ ڈیڈ باڈیز کا نہیں ہے، مسئلہ لوگوں کی ہلاکتوں کا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ تو انریسٹ پیدا کرنا ہے، پی ٹی آئی کا مسئلہ تو نفرت پیدا کرنا ہے لوگوں میں، اپنے لوگوں میں، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف، وفاق کے خلاف، ہر ایک کے خلاف، اور صرف وہ ریڈ لائن ایک شخص ہے اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ وہاں پر وہ جو چیک تو بانٹ رہے ہیں لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟ وہ وفاقی حکومت نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے، تارڑ صاحب نے آج، اس کے مطابق کے پی کا جو صوبہ ہے وہ تقریباً 725 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے، خسارے میں ہے۔ ایک سنایا یہ جاتا ہے کہ ایمانداروں کی حکومت ہے، اور گورننس پہ الزامات یا تحفظات دوسرے صوبوں پہ کیے جاتے ہیں، اور اپنے صوبے کا جہاں پر ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے وہ یہ حال ہے۔ دوسری طرف ان میں 152 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، جو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوں گی چیزیں، لیکن ایسا صوبہ جہاں پر بہت سارے مسائل ہیں۔ تعلیم کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ایچ ای سی سے نکال کے اس کو وزیر اعلیٰ کے انڈر تو کر دیا ہے، لوگوں کو، اساتذہ کو، یونیورسٹیز کے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی، اسکولوں کالجوں کا حال برا ہے، سڑکوں اور شاہراہوں اور گزرگاہوں کا جو حال ہے وہ ہم بے شمار ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں، جہاں معصوم بچے، بیمار افراد یا ایون جنازے جو ہیں وہ جس طرح سے پانی پر اور پتھروں پہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس صوبے کا حال ہے جہاں پہ تیسری مسلسل حکومت ہے پی ٹی آئی کی۔ تو کام کرنے کی بجائے وہاں کام صرف ایک ہے، انتشار پھیلانا، وہ ملک میں باقی جگہوں پر انتشار پھیلانا، اور وہاں پر کوئی کام نہیں۔ اور کمال اس کا یہ ہے، حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگ اس بات سے خوش بھی ہیں اور ان کے ساتھ پھر کھڑے ہو کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ نعرے کب تک چلیں گے؟ یہ جو وائٹ پیپر آیا ہے اس پہ ممکن ہے کوئی ایسی قانونی کارروائی ہو جس میں انہیں جواب دینا پڑے۔ ویسے تو صوبے کی حکومت کو، پی ٹی آئی کو، عوام کو جواب دہ ہونا چاہیے، جو عطا تارڑ صاحب بھی کہہ رہے تھے، لیکن بہرحال ممکن ہے کہ کسی قانونی شکل میں بھی انہیں جواب دہ ہونا پڑے۔ اور ایک چھوٹا سا مسئلہ پارا چنار کا ہے، بڑا ہی ظلم ہوا وہاں پہ، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تقریباً اب 80 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اچھا، ان کے لوگ کراچی اور لاہور میں احتجاج کر رہے ہیں۔ کراچی کے حوالے سے تو 2 دن سے خبریں بہت آ رہی ہیں، اصل میں لاہور میں بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں، خاموشی ہے، اس پہ زیادہ ذکر نہیں ہو رہا، لیکن 4-5 دن سے وہ پریس کلب کے باہر انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ گزشتہ روز انہوں نے وہ کیمپ جو پریس کلب کے بالکل باہر تھا وہاں سے اٹھا کے دوسری روڈ جو ہے ڈیوس روڈ، وہاں پہ شفٹ کر دیا، اس کے قریب ہی، اور وہ اس لیے کہ پریس کلب کا الیکشن ہونا تھا۔ صحافیوں نے درخواست کی تو احتجاج کرنے والے جہاں حکومت کی کوئی بات نہیں مانتے اور میں بھی پولیٹیکل لیڈرز کی بات نہیں مانتے، انہوں نے پریس کلب والوں کی بات مانی کیونکہ ان کا الیکشن تھا اور میڈیا کوریج۔ لیکن میں یہ کرٹیسزم اپنی جگہ، لیکن یہ بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ جو وہاں پر ہو رہا ہے، اور اس کے لیے یقیناً حکومت کو ہی کچھ کرنا ہوگا، وہ وفاقی حکومت ہو، وہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو، ایون فوج کا جہاں جہاں رول ہے، مطلب سب کو، اور جلدی کرنا چاہیے، مطلب اتنا لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کراچی میں بھی احتجاج کر رہے ہیں، اصل احتجاج تو جہاں پر وہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر بھی بنتا ہے، اور احتجاج خیر ان کا حق ہے، جو مظلوم ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ ملک کے کسی بھی حصے میں احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کو اس حوالے سے بھی، جیسے میں پی ٹی آئی وغیرہ کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں کہ فوری کوئی ایکشن لینا چاہیے، اسی طرح پارا چنار بھی از ٹو لیٹ، مطلب وہاں پر تقریباً کوئی 70 دن گزرنے کے بعد، 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ادویات اور امدادی سامان بھجوایا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اصل میں تو یہ مسئلہ کے پی حکومت کا ہے، جسے پورے ملک پر حملہ کرنے کی فکر ہے، جسے وفاق پر حملہ کرنے کی فکر ہے، جسے احتجاج کرنے کی فکر ہے، جسے عمران خان کو چھڑوانے کی فکر ہے، جسے 9 مئی کے مجرموں کو چھڑوانے کی فکر ہے، جسے پاکستان کی ترسیلات زر بند کروانے کی فکر ہے، لیکن اسے پارا چنار کے لوگوں کی فکر نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر وفاقی حکومت اور تمام حکومتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو بیسیکلی انہیں اس بارے میں سٹیپ لینا چاہیے اور اس کا فوری ان مسائل کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ ہمیں ایک پرامن اور خوشحال پاکستان چاہیے، ایک پرامن اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے۔ شکریہ۔